खुदा कादिर मुतलिक अपने लोगों में से एक को छू और अपनी कुव्वत और कुदरत को अपने कलाम के वसीला की जिंदगियों में ज़ाहिर फरमा। खुदावंद इनमें से हर एक जब तेरे कलाम अक़दस को अपनी जिंदगियों में ले तो इनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। खुदावंद ऐसी कुव्वत, ऐसा जोर, ऐसी फतह, बल्कि फतह से भी बढ़कर गलबा बख्श, ताकि ये हमेशा हर तरह की आजमाइश, गुनाह, अबलीश पर गालिब रहे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। हालेलुया। कलाम अक़दस के वसीला से आज हम सीखेंगे आजमाइश पर मुसलसल फतह पाने का भेद। आजमाइश पर मुसलसल फतह पाने का भेद। आप हर तरह की आजमाइश पर फतह पाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको हर तरह की आजमाइश पर हर पल, हर लम्हा और मुस्तकिल मजाजी के साथ फतह पाने की कुव्वत बख्शे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। कलाम ये फरमाता है, मुक़द्दस मत्ती की अंजील देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 41वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत में यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तअद है मगर जिस्म कमजोर है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको जागने के लिए रूहुल कुद्दस की कुव्वत, ताकत और जोर बख्शे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। हमने इसके मुतालिक सीखा था कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी यही जोर दिया और आज हमारे लिए भी यही पैगाम है, ताकि हम जागते रहें, बेदार रहें, ताकि आजमाइश में ना पड़ें। क्योंकि याद रखिए कि ये वक्त आप जानते हैं कि ठीक नहीं है, दिन बुरे हैं। बाइबल ये फरमाती है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज ईमानदारों के लिए बहुत बड़ी रुकावटें हैं। अबलीश ईमानदारों के लिए आजमाइश लाता है ताकि ईमानदार आजमाइश में गिरकर आजमाए जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप हर तरह की आजमाइश में अबलीश पर गालिब आए और खुदा यीशु मसीह से आप उसका अजर हासिल करने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। जोर से आमीन। आज हम इसका पहला पॉइंट सीखेंगे, आजमाइश के मुतल्लिक पेशेनगोई और शफाफ आगाही। आजमाइश के मुतल्लिक पेशेनगोई और शफाफ आगाही। कलाम अक़दस के मुताबिक हम देखते हैं, मुक़द्दस लूका की अंजील निकालिए जिनके पास बाइबल्स है। मुक़द्दस लूका की अंजील और हम उसका 22वां बाब देखते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल्स है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 31वीं आयत से 34वीं आयत तक यूं लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, आए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। याद रखिए कि जब भी कोई शख्स और ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और आप जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है यानी अपने से, अपनी खुद से बढ़कर इत्तेकाद, अपने आप पर नाज करना और अपने आप को हमेशा दुरुस्त समझना, ये हमेशा गुमराही का और बरगश्तगी का सबब ठहरता है। जब अबलीस हमारी जिंदगी में इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखता है तो यकीनन वो हम पर आजमाइश लाता है और हम उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, याद रखिए, गिराए जाते हैं।
پھر ہم آزمائش سے آزمائے جاتے ہیں اور ہم اپنے اس کانفیڈنس کے مطابق اپنے ان وعدوں اور دعووں پر پورا اتر نہیں سکتے، اس لیے بعد میں ہم آزمائش کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ کہ پطرس نے بھی یہی دعویٰ کیا، پطرس نے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے زور پر ناز کیا، پطرس نے اپنی انسانی عقل پر ناز کیا اور خداوند یسوع مسیح سے کہنے لگا کہ میں تو تیرے ساتھ قید بھی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی رات دیکھے گا کہ اس وقت تک مرگ باگ نہیں دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ پطرس 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس نے یسوع مسیح کا شفاف انکار کیا اور مرگ نے پھر باندھ دی تب وہ اپنے کہنے پر، اپنے اس دعوے پر پچھتایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ہمیشہ قائم رکھے تاکہ آپ عاجز اور فروتن ہو کر اپنی عقل پر، اپنی دانائی پر، اپنی طاقت یا اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کریں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ دعا۔ یہی بات یسوع بار بار شاگردوں سے کہتا تھا کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ کیوں؟ تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی کبھی کسی آزمائش میں نہ پڑیں تاکہ آپ آزمائے جائیں اور گر نہ جائیں۔ خداوند آپ کو ہمیشہ قائم رکھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایماندار کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ پر، اپنی ابیلٹی پر، اپنے طاقت پر، اپنی قوت یا اپنی عقل یا اپنے فن یا اپنی مہارت پر جب ناز کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے گر جانے کا 100% چانس ہوتا ہے۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قائم ہوں تو یہ خیال رکھے کہ کہیں گر نہ جائے۔ اس لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دعا نہیں کرتے یا دعا کرنے میں جتنے بھی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے وہ دعا میں ٹھہر نہیں سکتے، تو یاد رکھیے کہ دعا میں نہ ٹھہرنا ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیونکہ یہ کس طرح؟ کیونکہ دعا میں نہ ٹھہرنا کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ دعا میں نہ ٹھہرنا ہی ایک تکبر ہے، یہ غرور ہے، اور ہمیشہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنی قابلیت پر ہی اتنا ناز ہے کہ وہ دعا نہ بھی کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود بہت علم رکھتا ہے، اسے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہی سب سے بڑی اس کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ وہ جب ابلیس اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، ابلیس اس کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی عقل پر، اپنی دانائی پر، اپنے فہم پر تکیہ کرتا ہے، تو اس کا آخر کیا نکلتا ہے؟ تباہی، ناکامی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جاگو اور دعا کرو۔ دعا کرنا ہمارے قائم رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دعا کے بغیر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ دعا خدا کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، دعا خدا کے ساتھ آپ کی یاد رکھیں کہ رفاقت رکھنے یعنی فیلوشپ کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ طاقت، قوت اور زور بخشے کہ ہم ہر روز بلا ناگا دعا میں ٹھہریں، تاکہ ہر روز یعنی بلا ناگا اپنے خداوند کی رفاقت اور ملاقات کے شرف سے ہم کنار ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں بہت روحانی طور پر مضبوط ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ مضبوط نہیں ہیں۔ اگر ہم سے پہلے آنے والے یعنی جن کو گرنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ گر گئے ہیں تو کیا ہم نہیں گر سکتے؟
اگر مقدس پطرس جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا، اگر وہ گر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی گر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ بے ایمان ہو جائے اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش کے وسیلہ گریں اور خدا سے دور ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کو ہر طرح کی آزمائش پر بڑا غلبہ بخشے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللویا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ مسیحی جو ہیں، یعنی خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ، یعنی ایماندار جو ہیں، وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، اور کب؟ جب وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، جب وہ اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے ایون کے کئی رشتوں کے ساتھ جب وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو وہ کئی طرح کی آزمائشوں میں گر جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی کمائی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ ان کی انکم جو ہے وہ بہت کم ہے، ایسے لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ قناعت کرنے کی بجائے اس پر بڑبڑاتے ہیں، اور اس طرح وہ آزمائش میں گرتے اور خدا سے علیحدگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس واسطے خداوند ہمیں جو خبرداری کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی جب خدا ہمیں خبردار رکھتا ہے، جب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم خبردار رہیں، اگر ہم اس کو اگنور کریں گے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں نصیحت کی ہے، یعنی جاگو اور دعا کرو، کائے کے لیے؟ تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم ان باتوں کو اگنور کریں گے، اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کریں گے تو یقیناً یہ غلطیاں ہمیں آزمائش میں گرائیں گی، یعنی یہ ہمیں گمراہ اور برگشتہ کر سکتی ہیں۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ جو آسانی کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں، اور ماضی کے کئی لوگوں یعنی خدا کے جو بڑے قریب انسان تھے، یعنی شاگرد یا نبی، اگر ان کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں کو ہم دیکھیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی طرح آزمائش میں نہ گریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللویا۔ میں چاہوں گا کہ ہم چند چیزوں پر غور کریں گے، جیسے مثال کے طور پر میں نے مقدس پطرس کے بارے میں بتایا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آقا، اپنے خداوند، اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کا انکار کر دیا۔ یعنی جب کوئی آزمائش میں گرتا ہے تو وہ مسیح کا انکار کر جاتا ہے، جیسے مقدس پطرس نے کیا۔ نمبر 2 کہ جب کوئی بھی شخص آزمائش میں گرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، مسیح کا انکار کرنے کی آزمائش پطرس پر آئی، اور اسی طرح خدا کے کلام کی نافرمانی یا خدا کے حکم کی نافرمانی انسان آزمائش میں پڑھ کر کر جاتا ہے، جیسے آدم اور حوا نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو حکم دیا، لیکن جب شیطان نے ان کو آزمایا تو وہ آزمائش میں گر گئے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی۔ آپ یہاں ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ خدا کی نافرمانی کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ہر طرح کی آزمائش پہ قائم رکھے تاکہ آپ کبھی بھی اپنے خداوند کی نافرمانی نہ کریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ پھر نمبر 3، جب کوئی شخص کسی بھی آزمائش میں پڑتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ خداوند پر شک کرنا شروع کرتا ہے، یعنی وہ خدا کی قوت پر، قدرت پر شک کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے مقدس ابراہیم جب وہ آزمائش میں پڑا تو اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بہن اور اس کی بیوی نے اس کو اپنا بھائی کہا، کیونکہ وہ آزمائش میں تھے اور آزمائش کی وجہ سے انہوں نے خدا کی قدرت اور زور اور خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو بھلا دیا۔ ان کو خداوند کی قدرت پر شک ہوا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یاد رکھیے
کہ آزمائش جب کسی پر آتی ہے تو وہ خدا سے جدا بھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آزمائش انسان کی زندگی میں کیا کیا کر جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو نمبر 1 کیا تھا؟ آزمائش کیا کرتی ہے؟ وہ خداوند کا انکار کروا دیتی ہے. اور نمبر 2 خدا کی نافرمانی کرواتی ہے. کون؟ آزمائش. نمبر 3 خدا کی قدرت پر شک پیدا کر دیتی ہے. دیکھیں میرے ساتھ ہی رومیوں اس کا 14واں باب 20ویں آیت ہے. آنے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے. آمین. میں معذرت چاہتا ہوں. ایکچولی اس میں پرابلم یہ بنا ہے کہ میں نے مسٹیک کی. میں نے کیا کہا تھا 4 نمبر پر؟ خدا سے جدائی ڈال دینا. یعنی کہ آزمائش خدا سے ہمیں جدا کر دیتی ہے. یہ عبرانیوں کے ہی خط میں ہے لیکن 3 باب میں ہے. 3 باب 12ویں اور 13ویں آیت ہے. بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. یعنی زندہ خدا سے جدا ہو جائے یا زندہ خدا سے دور چلا جائے. اس لیے کیونکہ آزمائش جو ہے یاد رکھیے کہ وہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتی ہے. اسی طرح نمبر 5 کہ خدا کے کام کو بگاڑ دینا. جب کوئی شخص آزمائش میں گرتا ہے تو وہ صحیح طور پر خدا کے کلام کو بیان کرنے نہیں پاتا. وہ خدا کے کام کو صحیح طور پر کرنے نہیں پاتا. آپ جانتے ہیں کہ جب وہ آزمائش میں ہوگا تو اس کا دھیان آزمائش پر اگر چلا گیا تو یقیناً اس کا فوکس خدا کے کام سے ہٹ جائے گا. اس لیے وہ آزمائش اسے خدا کے کام کو صحیح طور پر کرنے نہیں دیتی، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خدا کا کام بگڑ جاتا ہے. اس لیے مقدس پالوس رسول نے یہ رومیوں کے خط اس کے 14ویں باب کی 20ویں آیت میں یہ فرمایا ہے. دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، رومیوں کے نام خط اس کا 14واں باب اور 20ویں آیت. یہاں لکھا ہے کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی دفعہ انسان کھانے کی وجہ سے، اپنی پسند کی وجہ سے، اپنی مرضی کی وجہ سے، یعنی جب مرضی کرنے کی آزمائش آتی ہے، کبھی کبھی کھانے کی آزمائش آتی ہے، تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں. تو وہ اپنے کھانے کی آزمائش میں خدا کے کام کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے آزمائش سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو خدا نے یسوع مسیح نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے. کیا یاد ہے؟ جاگو اور دعا کرو. جاگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہاللیلویا. اور نمبر 6 آزمائش ہمیں خدا کے مسکن کو برباد کرنے کی طرف لے جاتی ہے. آزمائش ہمیں خدا کے گھر کو ناپاک کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 3 باب. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت. 16ویں 17ویں 18ویں آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے. اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بیوقوف ہے تاکہ حکیم ہو جائے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ ہمیں خدا کے مقدس کو ناپاک کرنے کی طرف لے جاتی ہے. خدا یہ جو آزمائش ہے یہ ہمیں خدا کے گھر کو، مسکن کو، جہاں خدا رہتا ہے یعنی ہمارا بدن، تو وہ اس کو یہ ناپاک کرنے کی طرف ہمیں لے جاتی ہے.
اس لیے اگر ہم دعا کرتے رہیں گے، اگر ہم بیدار رہیں گے تو کبھی بھی آزمائش میں نہ پڑیں گے۔ ہاللیلویہ، زور سے کہیں ہاللیلویہ۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ میں بتایا نمبر 7 ہے، نمبر 6 بتائے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ آزمائش ہمیں خدا کے کلام کو بگاڑنے کی طرف لے جاتی ہے۔ کلام یعنی کلام کو درستگی سے بیان نہ کرنا۔ آزمائش آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی روپے پیسے کی خاطر یا کسی لالچ کی خاطر کئی دفعہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ سچی تعلیم ہے یا بدعتی تعلیم ہے، اور ہم تنخواہ کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر، اپنی لالچ کی خاطر غلط تعلیم جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں۔ یہ مقدس پالوس رسول نے فرمایا ہے کہ اگر اس کا رحم ہم پر ہوا کہ اس کی خدمت ہمیں ملی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ اس لیے جب انسان آزمائش میں گرتا ہے، جب اس کے سامنے آفرز اور پیسہ اور لالچ رکھا جاتا ہے تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پھر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ جو کلام لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ جو مناتی کر رہے ہیں، وہ کلام کے عین مطابق ہے یا جھوٹی تعلیم ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں ہر طرح سے اس ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ زور سے کہیے آمین، ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح نمبر 8، آزمائش ہمیں خدا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی طرف مائل کرتی ہے۔ پھر ہم بے شک لیڈر ہیں، پاسٹرز ہیں، ایماندار ہیں، سچے مسیحی ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ہم خدا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے حنانیہ اور سفیرہ نے یہ کیا، ان پر آزمائش آئی پیسے کی تو انہوں نے جا کر مقدس پطرس سے جھوٹ بولا۔ اس لیے ہمیں لازمی جاگتے اور دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی آزمائش میں نہ پڑیں۔ ہاللیلویہ۔ اور نمبر 9، آزمائش ہمیں اپنے خدا کی تذلیل کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے کیا کیا کہ اپنے ہی خداوند کو اس نے ذلیل ہونے اور مروانے کے لیے اپنے دشمنوں کے حوالہ کر دیا۔ اس لیے یہ آزمائش ہمیں بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ جانتے ہیں ایک اور آزمائش، میرا خیال ہے کہ یہ پہلا کرنتھیوں کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ اسرائیلی آزاد ہو کر آئے تو خدا جب وہ آزمائے گئے بھوک اور پیاس سے تو انہوں نے خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کیا۔ تو کئی دفعہ ہم بھی برے حالات میں، بھوک اور پیاس میں ہم خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آئی اور جو بڑبڑانے والے تھے، لکھا ہے کہ وہ بیابان میں ہلاک ہوئے، کیونکہ آزمائش ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے، آزمائش ہمیشہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں کہ تو خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اگنور یا نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کی باتوں کی فرما برداری کریں، جس طرح اس نے اپنے شاگردوں سے اس وقت کہا۔ آج بھی آپ کے لیے اور میرے لیے اس کی یہی آواز ہے، جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی آزمائش میں نہ پڑے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ ایک آخری حوالہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، یہ پہلا تیموتھیوس نکالی جن کے پاس بائبلز ہیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب،
पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत देखिए। 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को महफूज रखना है। फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 9वीं आयत में दोबारा दोहराने लगा हूँ, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि सर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। 11वीं आयत में लिखा है, मगर आए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालिब हो। 12वीं आयत में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि आप ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े, ताकि जब तक आपका खुदावंद यानी हमारा नजात खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता, आप में से हर एक बेऐब और बेदाग रहे, ताकि इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में हर एक आप में से दाखिल किया जाए, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए जागो और दुआ करो। जागो, ना सिर्फ जागो बल्कि जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद करके अपने सरों को झुकाकर आज खुदावंद से मांगिए कि खुदा मेरी सुस्ती को, मेरी काहली को, खुदा मेरे इग्नोर करने वाली आदत को, हर तरह की वो तमाम बातें, वो चीजें जो मेरी जिंदगी में ऐसी हैं जो तेरे कलाम, तेरी हदायत और तेरी बातों को इग्नोर करती हैं, मुझ में से निकाल डाल, ताकि खुदावंद मैं आजमाइश में ना पड़ूं। दुआ कीजिए।